अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस के साथ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा बुखारी। नया साल, नया चैलेंज या फिर नया कारनामा। इससे पहले अगर बात की जाए इस कारनामे के हवाले से तो गुज़िश्ता रोज़ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपनी एक ऑब्जर्वेशन दी थी और ये बताया था कि इस वक्त इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए कोई हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी और ऐसी ही सूरत हाल आज देखने को नजर आई। लेकिन एक और बात भी है, इससे पहले चीफ जस्टिस साहब ये भी बात कह चुके थे कि इलेक्शन अपनी मुकर्ररा मुद्दत पर ही होंगे, यानी कि 8 फरवरी को ही इलेक्शन होंगे। ये बात पत्थर पर लकीर हो चुकी है, किसी के दिमाग में किसी भी किस्म का कोई शक, कोई इबहम नहीं होना चाहिए। मगर आज एक अजब दिलचस्प सूरत हाल देखने को नजर आई है और वो ये थी कि आज सेनेट के अंदर इलेक्शन मुलतवी करवाने के हवाले से करारदाद को पेश किया गया और उसे अक्सरियत से मंजूर भी कर लिया गया। गो कि आज कोरम इस तरह से मौजूद नहीं था, मगर फिर भी इस करारदाद को मंजूर किया। इसके मंजूर होने के बाद हमने देखा मुख्तलिफ तज्ज़िये और तबसरे सबके सामने आना शुरू हो चुके। आखिर इलेक्शन मुलतवी कौन करवाना चाहता है, इसके पीछे किसकी साजिश है या कौन इलेक्शन से डर रहा है, ये कार्रवाई क्यों की जा रही है। और अगर बात की जाए ग्राउंड रियलिटीज़ के हवाले से तो इलेक्शन के लिए हर दम हर हाल में तैयार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि सेनेट के अंदर 25 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त नज़र आती है और 21 नशिस्तों के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर नज़र आती है, इनकी जानिब से किसी भी तरह की कोई भी इस करारदाद की मुखालफत नहीं की गई बल्कि हमायत की गई। और वो जमात जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है कि ये शायद इलेक्शन से भागना चाहते हैं, कोई चोर रास्ता ढूंढ रहे हैं और इस वक्त 18 नशिस्तें अपने पास रखते हैं सेनेट में, जो कि तीसरी पोजीशन पर बनते हैं, उनकी जानिब से सेनेटर अफनानुल्लाह ने भी इस बात की मुखालफत की और इस करारदाद को मंजूर करने से इनकार कर दिया। नून लीग के सेनेटर हैं दिलावर खान, जिन्होंने इस करारदाद को पेश किया था और इसमें मौक़िफ़ ये अपनाया था कि मौसम की सूरत हाल भी ख़राब है, मईशत के हवाले से भी बात की और कुछ दहशत गर्दी के हवाले से भी बात की है। और अगर हम बात करते हैं दहशत गर्दी के हवाले से तो फिर एक रिपोर्ट ये भी सामने आती है कि 2008 से 2018 तक ये बताया जाता रहा है कि दहशत गर्दी के वाक़यात में कमी भी आई है और अफ़गानिस्तान में जब से तालिबान की हुकूमत आई है उसके बाद से काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में भी आई हैं। और हाइब्रिड रजीम के हवाले से भी बात की जाती रही है कि इससे मईशत ठीक भी हो जाएगी। तो ये तमाम तर हीले बहाने कौन बना रहा है, किसके लिए बनाए जा रहे हैं। और अगर दहशत गर्दी की वाक़यात की बात की जा रही है तो मौलाना फजलुर रहमान साहब हमें इतने खाइफ क्यों नज़र आते हैं। एक हमला उन पर भी होने की नाकाम कोशिश जो है वो देखने को नज़र आई थी और आज भी हमने देखा है कि इस्लामाबाद में सुन्नी उलमाए कौंसिल के मरकज़ी डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हैं मसूद रहमान, जिन पर एक कातलाना हमला हुआ और उसमें वो जहाँ बाग भी हो गए हैं। तो ये तमाम तर की आज डेवलपमेंट रही है। लेकिन यहाँ पर सवाल फिर पैदा होता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये बात कह चुके हैं कि इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं आज़म चौधरी साहब और नौशाद अली साहब, अपने पैनल को खुशामदीद कहते हैं। आज़म चौधरी साहब, इवहाम शक किसी तरह का कोई भी नहीं होना चाहिए कि इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होंगे या नहीं होंगे, ये बात तो हमने तस्लीम कर ली, मान ली, बल्कि कौम तो तैयारी की तरफ बढ़ चुकी है कि 8 फरवरी को हर शख्स अपने राइट का इस्तेमाल करेगा और अपने मुंतखब नुमाइंदे को ऐवान तक लेकर जाएगा। मगर पॉलिटिकल पार्टीज़ इस तरह के स्टंट क्यों खेल रही हैं, किसको बचाने की कोशिश की जा रही है या कौन बचने की कोशिश कर रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया फ़ायज़ा। देखें, पाकिस्तान का जो आइन है उसके अंदर वाज़े तौर पर लिखा है कि आपने जो टेन्योर मुकम्मल हो रहा है 5 साल बाद इलेक्शन करवाना है जी। उसके अंदर कहीं नहीं ये ऑप्शन दी गई कि आप दहशत गर्दी के उसकी आड़ में, आप मुआशी सूरत हाल की आड़ में आप इंतखाबात को मुलतवी कर दें। ये कतई तौर पर आइन के अंदर ना कोई ऐसी प्रोविजन है ना इजाज़त है। बिल्कुल। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब शहीद हुई थी 2008 में, इलेक्शन सिर्फ 15 दिन डिले किया गया था उस वक़्त, लेकिन इंतखाबात करवाए गए थे जी। लेकिन अब इशू क्या है, पंजाब और केपी की असम्बलियाँ टूटती हैं, आइन की धज्जियाँ उड़ा दी जाती हैं, आइन के मुताबिक उस टेन्योर पे इलेक्शन नहीं करवाया जाता। बिल्कुल। वफाक के अंदर आप देखें, पहले एक पार्टी वफाक से बाहर आती है, लेकिन जब वो अपना टेन्योर पूरा करती है असम्बली जी, उसके बाद 8 अक्टूबर को इंतखाबात होने थे, आइन की फिर धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, इंतखाबात वक्त पर नहीं करवाए जाते। ये किसका एजेंडा है, कौन ये सारा कुछ कर रहा है कि जो आइन को बार बार वायलेट किया जा रहा है। आप देखें, जब आइन को एक दफ़ा आप आइन के वर्के फाड़ के फेंकेंगे, उसके बाद ये एक ऐसी रवायत पैदा हो कि हमेशा आइन के साथ इस तरह खलवाड़ होता चला जाएगा। आज फिर हम वो खलवाड़ देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट इंश्योर कर रही है
کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے. بالکل پاکستان کا ایوان بالا وہاں پہ قرارداد پیش ہو رہی ہے کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں. ہیلے بہانے پھر وہی ہیں, کبھی معیشت کو بہانہ بنایا جا رہا ہے, کبھی دہشت گردی کا بہانہ بنایا جا رہا ہے. سردی بھی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کی وہ تمام سیاسی جماعتیں جو بار بار ایوان میں جاتی ہیں, باریاں لیتی ہیں, آج وہ الیکشن سے بھاگتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہیں. کون نہیں چاہتا یہ الیکشن ہو؟ کون سی جماعتیں نہیں چاہتے؟ آج ان کا دورہ, جو ان کے چہرے ہیں دورے, وہ بھی سامنے آ رہے ہیں, ان کا دورہ معیار بھی سامنے آ رہا ہے. آپ دیکھیں نا, آج جب قرارداد پیش ہوئی ہے, پیش کرنے والا کون تھا؟ جب 2018 میں دلاور خان کو سینٹ کا ممبر بنایا گیا تھا, مسلم لیگ نون کی جانب سے نومینیٹ کیا گیا تھا. وہ تو بعد میں الیکشن کمیشن نے تمام لوگوں کے جو ٹکٹ تھے ان کو ختم کر گئے, تمام لوگ پھر آزاد حیثیت میں سینٹ کے اندر آئے, لیکن ٹریری بینچوں پر بیٹھے یہ لوگ. اور مخالفت کون کر رہا ہے؟ مخالفت بھی نون لیگ کا ایک سینیٹر عفنان اللہ اس نے کی. پیپلز پارٹی کا سینیٹر بہرمان تنگی, ان کا دیکھیں کردار, وہ کہہ رہے ہیں جی وہاں پہ خاموشی اختیار کی, لیکن پیپلز پارٹی خود شوکاز نوٹس جاری کر کے یہ ثابت کر رہی ہے کہ انہوں نے قرارداد کی حمایت کی. اور سینٹ کے اندر بندے کتنے تھے؟ 14 لوگ ٹوٹل. اور یہ بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ قرارداد منظور کر لی جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی ایسے طاقتور لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر انتخابات کو ملتوی کروایا جائے, کیونکہ ان کو جو ووٹ دینے والے آج لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد باپ پارٹی کے لوگوں کی تھی, اور ان لوگوں نے اس قرارداد کو سپورٹ کیا. اب یہاں پہ سپریم کورٹ ہمیں کہتی ہے کہ انتخابات کے حوالے سے آپ کوئی ابہام نہیں پیدا کر سکتے, ایون کہ آپ ٹی وی پہ کوئی پروگرام ایسا نہیں کر سکتے, تبصرہ نہیں کر سکتے. آپ کی ایوان بالا ایک قرارداد منظور کر رہی ہے, اب اس کے پیچھے کیا ابہام رہ جاتا ہے, تو کیا تبصروں کی اوقات رہ جاتی ہے. اب تو وہی کچھ ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ چند, چاہے وہ نگران حکومت ہو, چند سیاسی جماعتیں ہوں یا سیاسی لیڈر ہوں, جن کے ایجنڈے پر یہ ہے کہ انتخابات کو آگے لے کے جایا جائے, اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ ملک کے خیر خواہ یا وہ ملک کے لیے کوئی خاص ایجنڈا رکھتے ہیں کہ نہ ملک کی معیشت ٹھیک ہو پائے, نہ ملک کی کوئی سیاست ٹھیک ہو پائے, نہ یہاں پر استحکام آ پائے تاکہ ملک آگے بڑھے. وہ ملک کو پیچھے کی طرف لے جانے کے لیے کسی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں. نوشاد صاحب کی طرف بڑھتے ہیں. نوشاد صاحب, جب بات کرتے ہیں ہم الیکشن کے حوالے سے, الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, جہاں انہوں نے اچھے طریقے سے نون لیگ کے حوالے سے بات کی ہے, لیکن آج سوری ٹو سے میں خود بڑی سرپرائزڈ ہوئی جب یہ ہم نے دیکھا کہ جی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف, جو کہ اس وقت الیکشن کے لیے تیار ہیں, ہم نے الیکشن کرنا ہے, ہم لوگوں میں جانا چاہتے ہیں, ہم مقبولیت کے گراف پر ہیں, کبھی انہیں انتخابی نشان واپس چاہیے, کبھی کیا, بہت طرح کے سٹنٹس ہم نے دیکھے ہیں. آج پاکستان تحریک انصاف خاموش کیوں نظر آئی وہاں پر؟ اس رویے کو کس طرح سے دیکھیں آپ؟ دیکھیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ چوئی صاحب کی ایک بات سے میں ایگری کرتا ہوں, ویسے کچھ اور باتیں بھی ہیں ان پہ بات کروں گا, لیکن اس بات سے میں ضرور ایگری کرتا ہوں کہ وہاں بہت سی جو جماعتیں ہیں ان کے چہرے بے نقاب ہوئے. جی دیکھیے, نون لیگ کی طرف سے جو سینیٹر موجود تھا اس نے کھل کر مخالفت کی. جی بالکل, پراپر طریقے سے مخالفت کی. انہوں نے آرگومنٹ کیا, انہوں نے 2008 کا حوالہ دیا, 2018 کا حوالہ دیا, ابھی چوئی صاحب نے بھی اس پہ روشنی ڈالی. آپ دیکھیے, محترمہ بے نظیر بھٹو, آپ کی پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت جن کے والد کو پھانسی دے دی گئی تھی, بھائی کو پہلے جو ہے وہ تحت کر دیا گیا, اس کے بعد وہ خود جو ہے جب ان کے اوپر تھریٹ الرٹ تھے, ان کو کہا جا رہا تھا, ان کو دھمکیاں دی جا رہی تھی, اس کے باوجود نہ صرف وہ پاکستان میں آئیں بلکہ انتخابات کے لیے اس کا حصہ بنی, اس عوامی کمپین کا حصہ بنی جو الیکشن کے لیے کی جا رہی تھی. ان کی شہادت کے بعد بھی انتخابات کرائے گئے, انہوں نے اس کا بھی حوالہ دیا. مجھے وہ تصویر یاد آتی ہے, شاید آپ نے کبھی دیکھی ہو, کہ پولیو ورکر جو ہے وہ شدید برف ہے اور اس کے اندر گھٹنوں وہ جا رہی تھیں, اپنا کام کر رہی تھی. اور اس تصویر کے اوپر مجھے یہ بھی یاد ہے کہ سوشل میڈیا پہ اس کی کتنی تعریف کی گئی اور اس پہ کتنی بات کی گئی. تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ جب قوم کا جو ایک جیسے کہتے ہیں نا, ایک جو یقین ہوتا ہے, ایک عزم ہوتا ہے, اس کو یہ چیزیں متزلزل نہیں کر سکتی. بالکل ایسا ہی. JUI نے, مولانا فضل الرحمان نے جب یہ بات کہی کہ وہ چاہتے ہیں سردی کا معاملہ ہے, تو ہم سب نے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا. اگرچہ کہ انہوں نے وضاحت کی کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ الیکشن سے میں بھاگ رہا ہوں یا الیکشن نہیں کرانا چاہتا, لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ آگے کر دیا جائے تو میرے لیے آسانی ہے, سختی ہے موسم. لیکن موسم کی سختیاں جو ہیں وہ قوموں کے عزم کے سامنے نہیں ٹھہرتی. عفنان اللہ نے یہ مثال دی کہ جناب کیا جو جنگ عظیم ہو رہی تھی اس میں انتخابات ملتوی ہو گئے تھے؟ نہیں ہوئے تھے.
میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب یہ کون لوگ ہیں بیسکلی. یہ دراصل یہ جو آپ کی گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کی باقیات ہیں, آپ کو یاد ہوگا اسی پروگرام میں نے بتایا تھا جب پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک پٹیشن دائر کی گئی تھی جس کے نتیجے میں الیکشن شیڈول متاثر ہونے لگا تھا. یہ وہی باقیات ہیں گزشتہ اسٹیبلشمنٹ کی جو نہیں چاہتی کہ ملک میں انتخابات ہوں. اب آپ سوال کر سکتی ہیں کیوں نہیں چاہتی. یہ اس لیے نہیں چاہتی کہ ان کی آنے والے وقت کے اندر جو حکومت آئے گی جو ان کی مرضی کی نہیں ہوگی, اور اب انہوں نے کیسز بھگتنے ہیں. آپ کو پتا ہے نا ابھی فیض حمید صاحب کو بلایا گیا ہے, تو آئندہ جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو سکتا ہے. تو یہ نہیں چاہتے, یہ چاہتے ہیں کہ ان کے جن کے وہ ہمدرد تھے, جن کی وجہ سے وہ ہائیبریڈ ایک رجیم آیا تھا, اس طرح کی کوئی حکومت کے معاملات بن جائیں, ان پہ کچھ سختیاں جو ہیں وہ کم ہو جائیں اور ہماری کچھ ذرا شنوائی کی کم از کم پوزیشن میں آ جائیں ہم, تاکہ ہم جو ہے نا ان سختیوں سے یا ان مقدمات کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے جن کا اب ان کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ نواز شریف صاحب پھر وہی بات کر رہے ہیں کہ جناب وہ جو لوگ جنہوں نے وہ ہائیبریڈ رجیم لائے تھے وہ ان لوگوں کا کیا بننا ہے, کرنا ہے, ان کے بارے میں بتائیں کیا کرنا ہے. تو بیسکلی یہ اس اسٹیبلشمنٹ کی باقیات ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. باپ پارٹی بھی اسی دور میں بنی تھی, آپ کو یاد ہوگا. یہ مسلم لیگ کی نون کی حکومت گرا کر ہی بنائی گئی تھی. سو بیسکلی اس کے تانے بانے اسی گزشتہ اسٹیبلشمنٹ سے ملتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں جس جماعت کی بات کرتے ہیں کس زمانے میں وہ تانگا پارٹی تھی, پھر مانگے تانگے کی پارٹی بن گئی, اس کو مانگے تانگے کی پارٹی بنا کے اس کو اسمبلیوں تک پہنچا دیا گیا. اب میں اس کے بارے میں کہتا ہوں اب جو 2-4 سیاستدان تھے وہ بھی نہیں رہے, کو 2-4 بیچارے وہ پابند سلاسل ہیں. تو اب وہ نا وہ میں نے جو اس کا نیا نام رکھا ہے وہ ہے پروپیگنڈا ٹرینڈ انسرجنٹس. دیکھیں ان کے لوگوں کو بھی تو اٹھا لیا نا, عمر ڈار بھی تھے, دیکھیں ان کو بھی لاپتہ کیا. میں یہ بتا رہا ہوں کہ اب جو باقی بچ گیا نا جو اس وقت باہر ہے وہ ہے ایک گروہ ہے جو پروپیگنڈا ٹرینڈ انسرجنٹس کا ہے, جو آپ کوئی بھی بات کر لیں نہ کسی کی عزت بچتی ہے اس کے اندر, چاہے وہ کوئی جج ہو, چاہے وہ کوئی میڈیا ہو, چاہے کوئی میڈیا پرسن ہو, چاہے ہر وہ شخص جو ان کے اوپر تنقید کرے اس کے اوپر وہ ایک اجدہام ہوتا ہے گالم گلوچ کا اور ان کی بےعزتی کرنے کا. اور ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ اس حد تک فورسفلی اگلے کو آپ بیک فٹ پہ بھیج دیں کہ وہ بات کرنے کے قابل نہ رہے. اب جبکہ یہ مزے کی دلچسپ بات کیا ہے کہ اسی جماعت کی پٹیشن کے اوپر ہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ تاریخ دی ہے, لیکن جب ان کو یہ پتا چلا ہے کہ ہمارے حالات ایسے نہیں ہے, جس دن سے ان کو یہ سمجھ آنا شروع کیا, آپ دیکھیے اندر فرسٹریشن کے عالم میں, آپ نے خبر سنی ہے وہ کہ جس کے اندر ان کے وہ جو بانی قائد ہیں وہ الیکشن کمیشن کے ممبران کو دھمکیاں دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ اکانومسٹ کا جو مضمون ہے اگر اس کو صحیح طریقے سے سمجھا جائے تو پھر اب مجھے یہ بتائے کوئی شخص, مجھے یہ پورے کے پورے پی ٹی آئی کے جو فیور کرنے والے یہ جتنے لوگ ہیں صرف یہ سمجھا دیں کہ ایک شخص جو کہتا تھا کہ امریکہ نے سازش کی, پھر کہتا ہے نہیں امریکہ نے نہیں کی, پھر یو ٹرن مارا, پھر کہتا ہے کہ نہیں جی وہ باجوہ صاحب نے کی تھی, پھر کہتے ہیں نہیں باجوہ صاحب نے بھی نہیں کی تھی, یہ فلاں نے کی تھی, یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ نے کی تھی. آج پھر مضمون لکھ کے انہوں نے کہا کہ امریکہ ہماری حکومت لانے کے پیچھے تھے. آج پھر اس نے کہا کہ اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کے خلاف انہوں نے وہاں ہرزہ سرائی کیا. اب کس طریقے سے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن جو ہے اس کو چھوڑ دیں گے. مسئلہ صرف یہ ہے کہ وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ ایک تانگا پارٹی جو پارٹی بھی نہیں تھی کسی زمانے میں, پھر مانگے تانگے سے وہ پارٹی بنائی گئی, زبردستی دھونس دھانس کے ایک ہائیبریڈ رجیم لایا گیا, اور اب یہ حالت ہے کہ وہ آج پھر وہی اسی پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ جناب امریکہ نے یہ کی تھی. ابھی آئی ایم ایف کے لیٹر کے بارے میں بھی یہ خبر آئی تھی کہ آئی ایم ایف کا معاملہ کیا گیا. آپ کو پتا ہے میرے ساتھ آج بھی ایک دوست بحث کر رہے تھے, میں ان کو بتایا تھا اگر آئی ایم ایف کا پروگرام خراب نہ کیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ اس حکومت کو پورا کرنے دیا جاتا جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی, لیکن اس کو اس لیے ہٹایا گیا کہ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں بچی تھی کیونکہ ملک سٹیک پہ تھا. اچھا, آج نون لیگ کے سینیٹر وہاں پہ موجود تھے نا, عفنان اللہ صاحب, انہوں نے وہاں پہ سب کچھ کیا, تو ان کو وہاں پہ کورم کی نشاندہی کرنے سے کیا کسی غیر ملکی طاقت نے روکا تھا؟ کورم کی نشاندہی دیکھیے انہوں نے مخالفت شروع کی. اب اس کا بیک گراؤنڈ بھی دیکھ لیں. ہوا کیا, ایجنڈا مکمل ہو چکا تھا, سینیٹرز جا چکے تھے. جمعے کے بعد ایک دوبارہ سیشن بلایا گیا, جو وہاں پہ جن لوگوں نے اس کی تھی نا, میری اطلاع کے مطابق 12 سینیٹرز نے اس کی پلاننگ کی تھی. اب ایک سینیٹر ہر پارٹی چھوڑ دیتی ہے کہ کاروائی کے لیے, ایک پیپلز پارٹی کے بیٹھے تھے, ایک پی ٹی آئی کے بیٹھے تھے, ایک نون لیگ کے بیٹھے تھے. اب گیم کیا ہوئی, انہوں نے اس تیزی سے یہ کام کیا ہے کہ وہ عفنان اللہ جتنی دیر میں مخالفت کر رہے تھے, جب انہوں نے مخالفت کی اس کے فوراً بعد جانا یہ کام شروع ہو گیا کہ جناب وہ کورم کی نشاندہی کرتا نہ کرتا, باوجود اس کے جو دو باقی 100 سینیٹرز تھے, مطلب پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر اور پیپلز پارٹی کے سینیٹر کی ذمہ داری تھی, جب عفنان اللہ مخالفت کر رہے تھے اور شور آ رہا تو وہ اس کی کورم کی نشاندہی. اسی دوران انہوں نے وہاں پہ فوراً وہ کروا کے. دوسری بات ایک اور بات ہو, یہ چیئرمین سینٹ کیسے سینٹ کے چیئرمین منتخب ہوئے تھے, یہ بھی بہت اہم پوائنٹ ہے جس کے اوپر گفتگو کرنا لازمی ہے, اور ان کے کردار پہ
سوالیہ نشان بھی میں لگتا ہے آپ کے کہ پاس کیسے واپس انہوں آتی نے یہ ہوں. ابھی ہم قرارداد آزم صاحب کی 11 بندوں کے ووٹ سے پاس کرا لی. اعظم چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف اس وقت ملک کی وہ واحد جماعت ہے جس نے سب سے پہلے اپنی اسمبلیاں بھی تحلیل کروائی تھیں، جبکہ انہیں پرویز الہی صاحب منع کرتے رہے کہ آپ ابھی اسمبلیاں تحلیل نہ کریں، یہ سیاسی فیصلہ اچھا نہیں ہو سکتا. اب جب جناب الیکشن کے ہم قریب جا رہے ہیں، اب تو بلکہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہوا ہے کہ اب کچھ دنوں بعد ہر شخص جائے گا اور اب ووٹ اس نے کاسٹ کرنا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کی طرف بھی وہاں سے خاموشی نظر آئی. کیوں خاموشی نظر آئی جب وہاں پر اگر بات کی جاتی ہے کہ جہاں پہ اپنے رائٹ کے لیے بات کرنی ہے وہاں پر وہ خاموش تھے؟ ریزن؟ اچھا جی، ایک تو نشاط صاحب نے بڑی جذباتی دلائل دی ہیں جی. تو دوسرا جو آپ نے نشاندہی کی ہے، دیکھیں اس وقت میں یہی تو پہلے کہہ چکا ہوں، تمام پارٹیاں وہاں پہ بے نقاب ہوئی ہیں، لیکن جس سینیٹر نے قرارداد پیش کی اس سینیٹر کا آپ کو تھوڑا سا اس کا نا سیاسی بیک گراؤنڈ چیک کر لیں کہ وہ کون ہے. قرارداد پیش بھی خود کروائی نون لیگ نے، مخالفت بھی خود کروائی نون لیگ نے، وہ بھی نون لیگ کا، افنان بھی نون لیگ کا. ٹھیک ہے، نون لیگ کیوں بھاگ رہی ہے اس انتخاب سے؟ اور جتنے لوگ میری گزارش سن لیں نا، جتنے لوگ اس وقت قرارداد کو سپورٹ کرنے والے تھے، نون لیگ کے الائی، باپ پارٹی نون لیگ کی الائی، ایم کیو ایم الیکشن سے بھاگنا چاہتے ہیں نون لیگ کی الائی، مولانا فضل الرحمان انتخاب سے بھاگنا چاہتے ہیں نون لیگ کی الائی، نون لیگ خود بھاگنا چاہتی ہے، قراردادیں پیش کروا رہی ہے، بعض کا ایسی حرکتیں کر رہی ہے جس سے وہ تانگا پارٹی قرار دے رہے ہیں. بھی تانگا پارٹی ہے، کمزور پارٹی ہے، بھی آپ انتخاب سے ڈرتے کیوں ہیں؟ آپ آئے میدان میں ہیں، اب وہی ڈر رہے ہیں. اس تانگا پارٹی سے اتنا خوف ہے ان لوگوں کو. میں بتاتا ہوں نا، یہاں پہ پروپیگنڈے کا عالم یہ ہے کہ یہ پروپیگنڈا کر کر کے اس پوزیشن پہ پہنچے جس پوزیشن پہ آئے. مسئلہ کیا ہے؟ آپ پروپیگنڈے کا سن لیں، صرف اس پروپیگنڈے کا سن لیں. اس پارٹی کی ٹکٹ کے اوپر یہاں حالات یہ ہو چکے ہیں اس پارٹی کے اندر. آپ نے افضل مروت صاحب کی اور چیئرمین پی ٹی آئی، جو چیئرمین پی ٹی آئی اب اس وقت بیرسٹر گوہر ہے، ان کے درمیان تضاد دیکھ لیا. اچھا جی، اگر موقع دیں میں بعد میں ذرا نشاط صاحب کی بات ہم سن لیتے ہیں. اب بات یہ ہے ٹکٹیں اس کی بکنا شروع ہو گئی ہیں. نشاط صاحب نے فرمایا ہے کہ یہ بڑا پروپیگنڈا کرتی ہے پارٹی، بڑی گالی گلوچ کرتی ہے. آج سوشل میڈیا کے اوپر میرے پاس نام بھی موجود ہے لیکن میں نام بولوں گا نہیں اسکرین پہ، سب سے زیادہ گالی گلوچ نون لیگ کے لوگ کر رہے ہیں. یہ ہے چور مچائے شور. آپ گالیاں دیتے جاؤ، سوشل میڈیا پہ گندگی پھیلاتے جاؤ، الزام دوسروں پہ لگاتے جاؤ. یہ ریکارڈ اگر سامنے لے آئے نا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا رہا ہوں، یہ بتا دیں اس پارٹی یہ جو اسپیشلٹی کس پارٹی کی ہے؟ سب سے زیادہ نون لیگ کا ڈیجیٹل میڈیا اس لیے کمزور ہے کہ ان کو اجازت ہی نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ جو سب سے زیادہ گندگی اس وقت پھیلا رہے ہیں وہ آپ سوشل میڈیا کا سارا آپ اپنے سامنے رکھ لیں. یہ ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہے، یہ تو ہر بندے کے ہاتھ میں یہ ڈیوائس ہے، وہ کھول لے. نون لیگ کر رہی ہے بھائی، نون لیگ کو تو اجازت ہی نہیں ہوتی اس بات کی، اسی لیے ڈیجیٹل میڈیا ان کا اس لیول پہ نہیں جا سکتا. کون سا خوف ہے نون لیگ کہ وہ انتخابات کو ملتوی کروانا چاہ رہی ہے، بھاگنا چاہ رہی ہے، یہ والے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، کبھی قرارداد پیش کروا رہی ہے، کبھی وہ اپنے ہی بندے کو کھڑا کر کے اس کی مخالفت. بھئی آپ اگر ترنگا پارٹی تو آپ حوصلہ کریں، میدان میں آئیں. کبھی آپ ان کے نومینیشن پیپر روکتے ہیں، کبھی آپ ان کو گرفتاریاں کرتے ہیں، کبھی آپ ان کی پریس کانفرنسیں کرواتے ہیں، کبھی آپ ان کو جو ہے نا انتخاب میں جانے کے لیے ہر قسم کا حربہ استعمال کر رہے ہیں. بھئی آپ اگر اتنے ہی بے خوف ہیں، آپ کو پتا ہے اس پارٹی کے اندر جان نہیں ہے، پھر آپ اپنا خوف سائیڈ پہ رکھیں. نشاط صاحب ہمیں یہ بتا دیں کہ نون اتنی خوف زدہ کیوں ہے. میں آپ کو اس کا خوف بھی بتا دیتا ہوں. اچھا نشاط صاحب آپ اپنا پوائنٹ بھی دیجیے گا، لیکن ڈیجیٹل میڈیا کی بات کی ہے تو پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے آلریڈی تسلیم کر کے ڈیجیٹل میڈیا ان کا ہے ہی نہیں، اور جن کے کاغذات اسی لیے نہیں ہے کہ وہاں ان چیزوں کی اجازت نہیں دی جاتی، اس پروپیگنڈے کی اور اس نوعیت کے پروپیگنڈے کی. میں نے کہا تھا آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے آنکھیں بند کر کے سوچ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا اسپیشلٹی کس کی ہے. آج تک تو کسی اور دوسری جماعت اس کے پاس کو بھی نہیں جا سکی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے پاکستان میں آڈیو ویڈیو کا کنسپٹ کس نے ایجاد کیا؟ نون لیگ نے. اور اس کو سوشل میڈیا پہ کس نے استعمال کیا؟ نون لیگ نے. تو نشاط صاحب فرما رہے ہیں کہ نون لیگ جو ہے وہ ڈیجیٹل کی پارٹی نہیں ہے. بادشاہ بندے ہیں، پتا ان کو سارا کچھ ہے، پتہ نہیں کیوں یہاں آ کے یہ پوری قوم کو پتا ہے. نشاط صاحب بغض نواز شریف کے اندر لگ جاتے ہیں. وہ آڈیوز کس نے ریکارڈ کی، کہاں سے لائے گئے، ابھی بھی آنی ہے، ویڈیوز بھی آنی ہے، یہ سارا کچھ یہیں آنا ہے. فکر نہ کریں، یہیں آئے گا، سب کے سامنے آئے گا. نون لیگ کا ایک بڑا ہتھ کنڈا ہے کہ خود کر کے اس کے بعد کسی اور پہ میں آپ کو اس کی اگلی سٹیج بتاتا ہوں. اس کی اگلی سٹیج یہ ہے کہ جس وقت سے دوسروں کو منع کر رہے ہو اس وقت اسی وقت پہ خود یہ کام کر رہے ہو. یہ تحریک انصاف کے متعلق ہی کہا جاتا ہے کہ جس وقت دوسروں کو الزام ٹھہرا رہے ہوتے ہیں وہی کام خود کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ اب وہاں پر یہ اس سے آگے کی سٹیج ہے. اچھا میں بتاتا ہوں، شور والی گفتگو ہے جو آپ کر رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں نا، میں آپ کو مثال در ان سے پوچھیں کوئی 10 سیاستدانوں کے نام تو بتائیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ذرا گنائیں.
آپ لوگوں نے اچھا، گرفتار کر لیے پارٹی جس چھڑوا دی. جماعت کی حالت یہ ہو کہ اس کو چیئرمین چننے کے لیے سیاستدان نہ ملے, آپ دیکھیں نا اس پہ کیا بحث کرنی ہے. مسئلہ کیا ہے؟ نہیں, میں بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. انہی حالات کے پیش نظر جب ان کو یہ حالات نظر آئے, اب جب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے نا, آپ دیکھیں کہ جب اسٹیبلشمنٹ پوری کی پوری ساتھ تھی, ہائیبریڈ رجیم ہر حال میں لایا جانا تھا, مانگے تانگے کی پارٹی بن رہی تھی, جہاز بھر بھر کے بندے آ رہے تھے, تب بھی جتنے ووٹ لیے تھے اب تو ان میں سے کوئی بچا ہی نہیں. اب ووٹوں کی تعداد کیا ہوگی؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ 5ویں 7ویں نمبر پہ آنا ہے اس پارٹی نے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ اس نتیجے سے ڈر کے وہ اس عالم میں آئے. کبھی وہ کورٹ کی طرف بھاگ جاتے ہیں کہ ہمیں یہ کسی طریقے سے نہ ہو, کبھی وہ ادھر سے کرانے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی وہ جو پرانے جو اسٹیبلشمنٹ کی باقیات بچی تھی ان کو آواز دیتے ہیں یار تمہاری مہربانی الیکشن ملتوی کراؤ, کچھ وقت گزرے, کوئی ہمیں ریلیف ملے, کوئی حالات جتنے لوگ آئے تھے نا, لیکن جہازوں میں جتنی پارٹیاں اور لوگ آئے تھے نا, وہ ساری نون کے ساتھ ہیں اس وقت. وہ یار سارے کسی کے ساتھ بھی ہیں. نہیں آج بھی نون کے ساتھ ہیں. آج نون کے ساتھ ہیں. میری بات بلوچستان میں آپ کو جو آج اگر نون کے ساتھ ہیں, آج نون کے ساتھ ہیں, تو کل نون کا حال بھی وہی ہوگا جو تحریک انصاف کا ہوگا. میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. نہیں کل دیکھیں گے, آج کی بات تو کریں نا, آج تو وہ ساتھ ہیں نا. ہم وہاں سے وہ کی بات کیوں نہ کریں جہاں جہاز بھرے جا رہے تھے. ماضی کی بات بھی کر رہے ہیں, حال کی میں بھی یہی کہہ رہا ہوں, تو مستقبل کی بات بھی میں کر رہا ہوں. مستقبل ہم دیکھیں گے, خود پرابلم صرف یہ ہے کہ وہ جماعت اس پوزیشن میں, دیکھیں سب سے بڑا معاملہ کیا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز طے کرنی پڑتی ہیں. آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے, نہیں ماننے کو تیار. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ 2-2 کروڑ کی ٹکٹ کا معاملہ ہے کہ ہم وہاں سے ٹکٹ لے کے دیں گے, وہ بکنا شروع ہو گیا. بریک پہ جانے سے پہلے یہ بتا دیں, فضل الرحمان صاحب اتنے خائف کیوں ہیں, وہ الیکشن سے کیوں بھاگنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے پہلے بھی یہ ریزرویشن دی تھی. انہوں نے ریزرویشن دینے کے بعد یہ کہا تھا, ایسا نہیں کہ میں الیکشن سے بھاگنا چاہتا ہوں, الیکشن اگر ہوں گے تو ہم لڑیں گے. اب میری نظر میں بتاتا ہوں, پولیس نے کہا, بعض لوگوں نے یہ خبر چھاپی ہے, یہ بتایا ہے کہ ان پہ حملہ ہوا, جبکہ بعض سورسز یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر حملہ نہیں ہوا تھا, وہ وہاں پہ ایک چوکی پہ ہوا تھا, پولیس چوکی پہ. بعض باتیں یہ ہے کہ برج کے اوپر وہ جس جگہ سے گزرے تھے بھائی وہ تو تھے بھی نہیں وہاں, سو اس لیے ان پر حملے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کیسے کنکلوڈ کریں گے, بریک کی طرف بڑھنا ہے, کیسے کنکلوڈ کریں گے؟ دیکھیں جی, کنکلوژن بڑا کلیئر ہے. یہ پارٹیاں, تمام پارٹیاں انتخابات میں نہیں جانا چاہ رہی. ٹھیک ہے, یہ ہتھ کنڈے استعمال کرنی ہے کہ کسی بھی طریقے سے, چاہے وہ سپریم کورٹ پہ ڈالیں, چاہے وہ الیکشن کمیشن پہ ڈالیں, چاہے سینٹ پہ ڈالیں, چاہے کسی اور پہ ڈال کے, یہ اپنی جان بچانا چاہ رہی ہے. لیکن ان کو خوف کس کا ہے؟ ان کو خوف صرف اس پارٹی کا ہے جسے وہ ٹنگا پارٹی قرار دیتے ہیں نا, اس ایک پارٹی نے. پاکستان کی سیاسی ہسٹری میں ہم نے ان پارٹیوں کو پہلی دفعہ انتخاب سے دوڑتے ہوئے دیکھا. اب یہ فیصلہ تو جو ہے کنفرم ہو چکا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان بھی یہ بات کہہ چکے ہوئے ہیں کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوگا. قرارداد بے شک آج منظور کر لی گئی ہے, فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان نے کرنا ہے. دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آئے گا. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اب کچھ بات کرتے ہیں آج براہ راست نشر ہونے والی کارروائی کے حوالے سے. آئین کے آرٹیکل 621F تا حیات نااہلی کے حوالے سے آج براہ راست کارروائی پوری قوم نے دیکھی ہے, جس کے تحت یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ارکان پارلیمنٹ جو ہیں کیا ان کی نااہلی تا حیات ہوگی یا سیاست دانوں کو صرف اور صرف 5 سال کے لیے ہی نااہل کیا جائے گا. اس حوالے سے سپریم کورٹ کے 7 رکنی بینچ نے 3 سماعتوں کے بعد ایک فیصلہ جو ہے اس کو محفوظ کر لیا ہے, اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ عندیہ بھی دیا ہے کہ وہ جلد ہی اس کیس کا فیصلہ سب کے سامنے لے کر آئیں گے. اس کیس کے فیصلے کے اگر حوالے سے بات کی جائے تو اس بات کا تعین بھی کرنا ہوگا کہ کیا ارکان پارلیمنٹ کے نااہلی کے حوالے سے سپریم کورٹ اپنے ماضی کے فیصلوں کو فوقیت دے گی, یا پارلیمنٹ کے اگر بات کر رہے ہیں تو الیکشن ایکٹ میں کی جانے والی ترمیم کو فوقیت دے کر نااہلی کے 5 سال کے لیے اس کو محدود کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا. اس حوالے سے کافی ڈیفرنٹ قسم کے ریمارکس بھی دیکھنے کو نظر آئے, جس میں ایک ریمارکس بڑا شاندار تھا, جس میں چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سوال پوچھا کہ پاکستان میں جس قانون کے تحت یہ تمام اراکین کو جو نااہل کیا جا رہا ہے, کیا یہ پیمانہ کسی اور دوسرے ملک میں ہے یا نہیں ہے, جس کے جواب میں وکیل مخدوم علی خان صاحب نے یہ بات کہی کہ نہیں, ایسا کہیں اور دیکھنے کو نظر نہیں آیا. لیکن سب سے آخر میں جو ریمارکس دیے گئے وہ بھی کافی انٹرسٹنگ تھے, جس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ پورے ملک کو تباہ کرنے والا سیاستدان 5 سال بعد کیسے اہل ہو جاتا ہے, جبکہ دوسری جانب پر اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت ہلکی سی چھوٹی سی غلطی کرنے کے اوپر ایک شخص کو آپ تا حیات نااہل کر دیتے ہیں.
یہ کارروائی آج کی جو تھی یہ سب کے سامنے رہی ہے، اور نااہلی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک پلان جسے پنڈی پلان کا نام بھی دیا جاتا رہا ہے، اور لیول پلینگ فیلڈ جب مریم نواز صاحبہ بات کیا کرتی تھی اور یہ بات کو مینشن کیا کرتی تھی، کیا یہ وہی لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی جاتی رہی ہے جب میاں نواز شریف صاحب بھی نااہل ہوا کرتے تھے، اور تب یہ بھی ابہام سامنے آ رہے تھے کہ وہ چاہتی تھی کہ 621F کے تحت اسی طرح سے عمران خان کو بھی نااہل کیا جائے، یا کچھ خبریں ایسی بھی سامنے آتی تھی کہ شاید اس میں ترمیم کر دی جائے یا شاید اس کو ختم بھی کیا جائے۔ یہ تب ہمارے پینلسٹ ہی ہمیں بتائیں گے۔ نشاد علی صاحب، اگر ہم بات کرتے ہیں 621F کے حوالے سے، آج پوری قوم نے یہ کارروائی دیکھی ہے، اس کے کچھ چیدہ نوٹس تھے جو میں نے ابھی شیئر بھی کیے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور اس میں ریمارکس بھی کافی ڈیفرنٹ قسم کے رہے ہیں، جس میں پہلے تو جسٹس صاحب نے یہ پوچھا کہ میں سرپرائز ہوں کہ یہ ابھی تک اس کے اوپر کسی بھی پولیٹیکل جو پولیٹیشنز ان کی طرف سے کوئی چیلنج نہیں کیا گیا، اس قانون کو کیوں نہیں کیا گیا۔ آج کی اس کارروائی کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے 62F کا جو معاملہ ہے نا، جب یہ تاحیات نااہلی آئی تھی تب بھی اس پر بہت بحث ہوئی تھی، اور میں چونکہ اس اسکول آف تھاٹ سے ہوں جو یہ سمجھتا ہے کہ تاحیات نااہلی نہیں ہونی چاہیے، میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص، سیاستدان خاص طور پہ، اس کی اہلیت کا تعین جو ہے وہ ایکچولی عوام کرتے ہیں۔ عوام یہ بتاتے ہیں کہ یہ اہل ہے، نااہل ہے، یا اس کو انہوں نے ختم کرنا ہے، نہیں کرنا، کیونکہ عوام کے جو ووٹ کے ذریعے ہی اہلی اور نااہلی کا تعین ہونا چاہیے۔ اب معاملہ یہ ہے، اس کے اندر دو سوالات تھے، ایک سوال اس کی مدت سے متعلق ہے اور دوسرا سوال اس کے طریقہ کار سے متعلق ہے۔ مدت 5 سال کی مدت تو اسمبلی نے کر دی ایک امینڈمنٹ کے ذریعے۔ اب معاملہ یہ تھا جو امینڈمنٹ کی گئی اس پہ یہ سوال اٹھا کہ کیا یہ آئینی ترمیم کے ذریعے ہونا چاہیے یا سمپل ترمیم قانون کی جو عام طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے۔ سپریم کورٹ نے اس سے قبل جو چیزیں طے کی ہیں اس میں جو آپ سمجھ لیں کہ سماعت کے دوران بھی جو زیادہ تر گفتگو تھی، اس میں جو مجھے جو سمجھ میں آئی، چونکہ اب فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے، میری رائے کسی طور بھی انفلوئنس نہیں کر سکتی کورٹ ڈیسیژن کو، اس لیے میں اپنی رائے دے رہا ہوں کہ میرے خیال میں جو مجھے سماعت سے جو اندازہ ہوا یا جو میں نے دلائل سنے، کیونکہ وہ براہ راست تھی تو میں سنتا رہا، آج کی تھوڑی سی ذرا میں کم سن پایا مصروفیت کی وجہ سے، لیکن اس سے مجھے یہ تاثر یہی ملا کہ میرا خیال یہ ہے کہ وہ 5 سال کی مدت کو جو ہے نا وہ کم از کم اس کو ضرور ہولڈ کیا جائے گا، تاحیات والا معاملہ مزید رہ نہیں پائے گا، ایک معاملہ۔ دوسرا معاملہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو آئینی ترمیم اور سمپل قانون والا معاملہ ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی گنجائش ایسی نکال دی جائے، دوبارہ اسمبلی کو بھیج دیا جائے یا ان سے کہا جائے کہ اس کے اوپر قانون سازی آپ دوبارہ کر لیں۔ بہرحال جو 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ تھا وہ باہر طور جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا اور اس وقت تک یہ قانون پریویل کرے گا۔ میری رائے میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور اگر آپ سچ بات کریں تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ جو ہم نے یہ جو معاملہ ڈال دیا نا، یہ بات درست ہے۔ دیکھیے کہ یہ دو پہلو اس بات کے بھی ہیں کہ یہ تعین کرنا کہ کوئی بندہ جو ہے وہ ایماندار ہے نہیں ہے، اور پھر یہ ہے کہ آج ایماندار ہے، کل اگر اس نے توبہ کر لی تو ہم اس کے ساتھ اس کو ہولڈ نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتا۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس نے توبہ طائب کر لی ہے تو پتہ نہیں اب اس کے کنڈکٹ سے پتہ چلے یا کسی بات سے پتہ چلے۔ سو میرے خیال میں اس قسم کی چیزیں جو ہیں وہ اس طرح کے قوانین نہیں ہونے چاہیے۔ یہ فیصلہ باہر طور عوام کو ہی کرنا چاہیے کہ کوئی صادق امین ہے نہیں ہے کوئی۔ ویسے تو یہ بات بھی درست ہے، ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی درست ہے کہ صادق امین کا معاملہ جو ہے وہ ہمارے صرف مسلمانوں میں یہ مخصوص ہستیوں کے لیے تو مناسب ہے، نبیوں کے لیے، رسولوں کے لیے بات کی جا سکتی۔ ہم لوگ بڑے گنہگار ہیں، تو اس طرح کے اس میں نہیں جانا چاہیے ہمیں معاملات کے اندر جس کے اندر پرابلمز فردر آئیں یا ڈیبیٹ ہو۔ تو اس لیے میرا یہ خیال یہ ہے کہ یہ نااہلی کا جو معاملہ ہے اس قسم کی چیزوں کے اندر وہ اس طرح سے تعین اس کا ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یہ شکیں ڈکٹیٹر نے ڈالی تھیں، اس وقت مقصد بھی اس کا صرف یہی تھا، جس طرح سے میں نے ابھی گزشتہ سیگمنٹ میں بھی کہا تھا کہ مخصوص طریقے سے پیچھے سے ڈوریں لائی جاتی ہیں یا کچھ کی جاتی ہیں، اور اسی طرح سے یہ نااہلی اور اہلیت کا معاملہ طے کیا جاتا ہے۔ یہ عوام پہ چھوڑ کر عوام سے ہی اہلیت نااہلیت کرنی چاہیے۔ اب دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی قائد ہے وہ اگر اندر ہے کسی بات سے آپ ان کو نااہل کر دیں،
کوئی تک نہیں ہے اس بات کا. اگر وہ کوئی جرم کیا ہے اس کی سزا پائیں, اس کے بعد عوام جانے اور ان کی جماعت جانے اور عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ اہل ہے یا نااہل ہے. یہ کسی کو قانون کے ذریعے, کیونکہ یہ جو چور رستے ہیں, مجھے لگتا ہے یہ چور رستے تھے جو ڈکٹیٹر نے بھی اسی لیے بنائے تھے کہ وہ اس کو اس طرح قابو کریں. جیسے ہم نیب کے متعلق کہتے ہیں کہ سیاسی انجینئرنگ ہوتی ہے, اسی طرح اس طرح کے قوانین سیاسی انجینئرنگ ہے. ان کا نہ ہونا ہی بہتر ہے. الیکشن میں جانے سے کسی کو روکنا نہیں چاہیے. وہ الیکشن میں عوام فیصلہ کر دیں گے کہ وہ اہل ہے یا نااہل ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا اعظم صاحب, اگر ہم بات کرتے ہیں آج کی اس کارروائی کے حوالے سے, تو جہاں پہ بات کرتے ہیں ہم کردار کی ڈکلیریشن کے حوالے سے, تو چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ میں کسی کے کردار کی ڈکلیریشن نہیں دے سکتا یا کسی کے گریبان میں جھانک کر نہیں دے سکتا. اسی کے جواب میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جو آئین کی شکیں موجود ہیں کردار کے حوالے سے, پھر اس کا کیا کرنا ہے. آج کی اس ساری کارروائی نے جو ججز کی رہی ہے قانون اور آئین کو لے کر, یہ عام بندے کے بھی ذہن میں ایک ابہام پیدا کر دیے ہیں اور خود سیاستدانوں کے لیے بھی ابہام پیدا کر دیے ہیں. اس 621F کی کارروائی کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آج کی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کیونکہ اس پہ سماعت ہوئی ہے اور فیصلہ محفوظ ہے, ہم اس کے اوپر کوئی کسی قسم کی اپنی رائے نہیں دے سکتے. رائے نہیں, بالکل نہ ہم اس پہ کوئی تنقید یا اس کی کوئی تعریف کر سکتے ہیں جب تک فیصلہ سامنے نہیں آتا. لیکن قانون جو ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے لیے برابر ہوتا ہے. اس میں چاہے سیاستدان ہو چاہے عام آدمی ہو. اس میں یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ایک سیاستدان نے لوٹ مار کی ہے, اگر ایک سیاستدان نے ملکی خزانے کو نقصان پہنچایا, اگر ایک سیاستدان نے ملکی سلامتی کو نقصان پہنچایا, تو اس کا فیصلہ عوام کے ووٹ کر دیں اور عام آدمی جو ہے اس کا فیصلہ عدالت کرے اور اسے تاحیات جو ہے نا عمر قید بھی دے دے, سزائے موت بھی دے دے. بالکل نہیں. قانون سب کے لیے برابر ہے. قانون کی نظر میں سیاستدان بھی اتنا ہی حقدار ہے جتنا عام آدمی حقدار ہے. اگر کسی سیاستدان نے کرپشن کی ہے, اگر کسی سیاستدان نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے, اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جانا چاہیے جس طرح عام آدمی کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. کیا عام آدمی جس کو سزا دے دی جاتی ہے وہ عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے جائے, ہاں جی آپ مجھے ووٹ کریں تو میری سزا معاف ہو جائے؟ بالکل نہیں. اس کے کردار کا تعین بالکل نہیں ہوتا جوئی صاحب. اس کا تعین عدالت کو کرنا ہے. عدالت جو ہے وہ ان چیزوں پہ نہیں چلتی ہے, عدالت شواہد پہ چلتی ہے. عدالت نے شواہد کو دیکھنا ہے. کسی ایک بندے کو, کسی سیاستدان کو یا کسی خاص شخصیت کو اس کو سپیڈی ٹرائل کر کے سسٹم میں لانے کے لیے بلڈوز نہیں کیا جا سکتا کسی چیزوں کو. دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ ایک ادارہ ہے جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت بنایا گیا ہے, جو پاکستان کے آئین اور پاکستان کے قانون کی تشریح کرتا ہے. کیا سپریم کورٹ کچھ شخصیات کے تابع چلتا ہے؟ سپریم کورٹ میں ہر 5 سال بعد ان فیصلوں پہ تنقید ضروری ہے جو 5 سال پہلے ججز نے کی, آج ہم بیٹھ کے اس پہ تنقید کر رہے ہیں, 5 سال بعد ہم ان فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہوں گے. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. اس ادارے کے اندر وہ پالیسیز جو ہیں وہ وہاں پہ ڈومینیٹ کرنی چاہیے. جو فیصلہ کر دیا گیا, جو اس میں آئین اور قانون لکھ دیا گیا, اس میں چاہے ججز آتے رہیں تبدیل ہوتے رہیں, اس کے اندر بالکل رد و بدل نہیں ہونا چاہیے. آج کر لیں, آج اس میں جو ترامیم کرنی ہے آج یہ سپریم کورٹ کر لے, لیکن اس چیز کو انشور کر دے کہ پاکستان کو یا پاکستانی قوم کو یا پاکستان کے خزانے کو نقصان پہنچانے والا کوئی بھی سیاستدان ہو, اس کے لیے معافی نہیں ہونی چاہیے. اس کے لیے وہی قانون لاگو ہونا چاہیے جو میرے اوپر اور نشاط صاحب کے اوپر لاگو ہوتا ہے, وہی نواز شریف, وہی عمران خان, وہی زرداری پہ بھی لاگو ہوگا. ویری نائس, بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. اچھا جی, آج کا ایک ریمارکس یہ بھی بڑے مزے کا تھا جس میں چیف جسٹس نے کہا کہ 1973 کا جو آئین تھا وہ سب سے زیادہ دانش مند لوگوں نے اس کو بنایا تھا, لیکن پھر کچھ لوگ آئے ٹہلتے ٹہلتے اور انہوں نے آ کے اس کے اندر کچھ اپنی مرضی کی ترامیم کر دی اور کچھ لوگوں کو نااہل کرنے کے لیے اپنے حساب سے انہوں نے چیزوں کو فکس کر دیا. آج جب یہ چیزیں قوم کے سامنے کھل کر آ رہی ہیں, اور جیسے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب سے اس ملک کے چیف جسٹس بنے ہیں, انہوں نے جس طرح سے کیمرہ کے سامنے پروسیڈنگز کو رکھا ہے, تو ایک عام شہری بھی اب اپنے آئین اور قانون سے کافی حد تک واقف ہو چکا ہوا ہے. نشاط صاحب, یہاں پہ اب کافی سوالات سے بنتے ہیں, تو پھر کیا آئین جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال ہوتا رہا ہے اب تک؟ یہ بھی سوال ایک بنتا ہے. تو انہوں نے کلیئرلی بتایا کہ ڈکٹیٹر دور میں اگر جو ترامیم کہی ہیں, ڈکٹیٹر دور میں جو اسمبلی ممبران ہوتے ہیں وہ اس طرح سے آزاد نہیں ہوتے جو جس طرح سے آپ کی جمہوری ادوار کے اندر ہوتے ہیں. تو اس زمانے میں جو ترامیم کی گئی ہیں اس میں یہ شائبہ گزر سکتا ہے کہ یہ بزور بازو کروائی گئی ہیں یا پریشر ڈال کے یا بلیک میل کر کے کروائی گئی ہیں. یہی چور راستے جن کی میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے سمجھنا
کہ یہ قانون, اس قانون کا عام آدمی سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا ہی ہے. یہ جو جس شک کی ہم بات کر رہے ہیں یہ پبلک آفس ہولڈرز کے لیے ہے, اور پبلک آفس ہولڈرز کے جو معاملات ہیں اس پہ میں نے یہ بات کہی تھی کہ چونکہ وہ پبلک آفس ہولڈر ہوتے ہیں, یہ جب پبلک کا لفظ آ جاتا ہے نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ چونکہ وہ عوام کے نمائندے ہونے کی وجہ سے ان آفس کے انتظامات کو دیکھتے ہیں یا حکومتیں بناتے ہیں یا ان چیزوں کو ملک کا جو انتظام سنبھالتے ہیں, تو عوام کو ہی فیصلہ کرنے دیں کہ وہ اہل ہیں یا نااہل ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو بات ہے نا, اب دیکھیں ہمارے ہاں ایک اور بڑا پرابلم ہو گیا, یہ جو شارٹ سائٹڈنیس ہے نا ہماری, یہ جو ہم چیزوں کو ان کے کنسیپٹس میں نہیں دیکھتے, جس کی وجہ سے کل تک جب کسی کے لیے گڑھا کھود رہے ہوتے ہیں پھر اگلے دن ہم اسی میں خود گرے ہوتے ہیں, اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا یہ اس لیے کرتے ہیں کہ جناب ہمیں فائدہ وقتی طور پہ مل جائے. اب فرض کریں کہ یہ نااہلیت ختم ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ تمام سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہوں گے ان کا, اور جن کی طرف اشارہ چوائس صاحب کر کے کرتے ہیں وہ تو اس معاملے سے گزر گئے, ان کی تو جو سزائیں ہیں وہ بھی ختم ہو گئیں. تو چونکہ سزائیں ختم ہو گئی اس لیے فرق نہیں پڑے گا, مسئلہ اس کا ہے جو بیچارہ پابند سلاسل ہے, تو اس کا فائدہ اس کو ہوگا. جس طرح نیب ترامیم کے اوپر میں یہ کہتا تھا کہ شاہ صاحب اگر بعد میں آنے والے سیاستدان ان کے اوپر لوٹ مار کے الزامات آتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 62F کا سہارا لے کے وہ پھر بچتے رہیں. بات یہ نہیں ہے لوٹ مار 62(1)F سے طے نہیں ہوتی چوئی صاحب, لوٹ مار کے قوانین علیحدہ ہیں. 62(1)F کا مسئلہ یہ ہے کہ جو یہ والی شک ہے, اس شک کے اندر جو کچھ اس کے کلوزز ایڈ کیے گئے تھے اس میں یہ آپ طے کرتے ہیں کہ یہ اہلیت جو ہے وہ ہے کہ نہیں ہے, یہ بندہ صادق امین ہے کہ نہیں ہے, یہ اس کے یہ معاملے ہیں 62 اور 63 کے اندر. یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں فرض کریں ایک شخص ہے جو لوٹ مار کرتا ہے, کرپشن میں اندر ہوتا ہے, سزا پاتا ہے, جیل کاٹتا ہے یا نہیں کاٹتا, جو بھی اس کے معاملات ہوتے ہیں, فرض کریں کہ وہ نہیں بھی, وہ کسی طرح سے بائی ہوک اور کروک سامنے آ جاتا ہے, الیکشن لڑنے کے لیے سامنے آ جاتا ہے, تو عوام فیصلہ کر دیں گے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے, اس نے یہ گڑبڑ کی ہے, اس نے یہ کر کے خرابی ہے. تو فیصلہ عوام کے حق میں ہاتھ میں دینا چاہیے. وہی اس ملک کے اصل مالک ہیں, وہی جمہور ہے اور اسی سے جمہوریت ہے. سو یہ جو بیچ والے رستے ہیں نا جتنے بھی پیدا کیے گئے ہیں, دراصل یہ ایکچولی یہی وہ بیک ڈور ہے جس سے اسٹیبلشمنٹ کام لیتی ہے. انہی بیک ڈور سے وہ جو ہے نا وہ یہ پولنگ ہوتی ہے جس طرح کی آج ہوئی ہے, قرارداد منظور کرا لی, یہ کرا لیا, پارٹی بنا لی, کوئی باپ بنا دی, کوئی ادھر کی ماں بنا دی, کوئی ادھر سے اکٹھا کر لیا, کوئی ادھر سے اکٹھا کر لیا, کسی کو ادھر سے تنابیں لائیں, کسی کی آڈیو نکال دی, کسی کی ویڈیو نکال دی, کسی کو ادھر سے بلیک میل کیا. یہ سارا کچھ تبھی ختم ہوگا. اور چوئی صاحب میں ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں, سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ سیاستدان اکٹھے ہو کر, یہ تمام سیاستدان جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہوں, ان کو اکٹھے ہو کے ان کو بیٹھ کے بات کرنی. یہ معاملات عدالت میں آنے ہی نہیں چاہیے, یہ وہاں طے ہونا چاہیے اسمبلی کے اندر, یہی ان کا کام ہے. اور سیاستدانوں کا کیا کام ہے, خاص طور پہ جو لیجسلیٹر ہیں ان کا تو کام ہی لیجسلیشن ہے. وہ یہاں لگے ہوتے ہیں جناب کہ وہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن نہیں ہونے دیتے. اصل کام ان کا یہ ہے, جو آج کی ضرورت ہے وہ بندہ دیکھ ہی نہیں رہا. ہمارے یہاں پہ پوائنٹ آ چکا ہے, بریک کی طرف بھی بڑھنا ہے, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں کہ اعظم چودھری صاحب اگر ہم بات کریں, جیسے انہوں نے کہا کہ عوام پہ ہی یہ فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے, اور آج چیف جسٹس صاحب نے جو لاسٹ میں ریمارکس دیے وہ کافی زیادہ سوچنے والے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جس نے ملک کو تباہ کیا یا لوٹ لیا, اس پہ اس طرح کے الزامات تھے, اور وہ 5 سال بعد اس اہل ہو جاتا ہے, یا وہ کون سے ایسے گنگا کے پانی سے نہا کے نکلتا ہوا کہ وہ پھر دوبارہ ملک کی باغ دوڑ میں آ جاتا ہے. تو یہ عام آدمی کا جو فیصلہ ہے یا اس پہ چھوڑ دیا جائے تو اس کے ووٹ کا بھی پھر یہ بھی بڑا سوال ہے کہ کیسے جائے جگہ پہ پہنچے گا. میں بالکل اس پہ ایگری نہیں کرتا کہ اس طرح کی کوئی بات میں نے سن نہیں پایا, اس لیے میں یا اس قسم کا کوئی بھی کسی بھی ایلیگیشن ہو اس کا فیصلہ بھی عوام کرے. پھر عدالتیں کس لیے, عدالتیں بند کر دیں. پھر عدالتوں کا کام ہی یہ ہے کہ جہاں پر قانون کی وائلیشن آئے گی وہاں پہ عدالت متحرک ہوگی, وہاں پہ قانون اپنا راستہ بنائے گا. اگر قوانین کے راستے آپ عوام کو اختیار نہیں دے سکتے, عوام کا اختیار ہے ووٹ دینا, اور عوام یہ ذمہ داری دیتی ہے پارلیمنٹیرین کو کہ پارلیمنٹ میں جائے قانون سازی کریں. اگر وہاں بیٹھ کے وہ قانون سازی نہیں کر پاتا تو یہ اس کا قصور ہے. تو جب اس کا قصور سامنے آئے گا, جب وہ خود تسلیم کر لینا, جب وہ خود ملوث ہوگا, نہ جائیں, یہ عدالتوں تک آپ ہی لے کے گئے نا, جب وہ قانون سازی کی گئی ہے, غیر قانونی کاموں میں ملوث ہوگا تو وہاں پہ قانون اپنا راستہ بنائے گا. وہاں پہ شواہد کے مطابق اس پہ دنیا کے اندر کہیں ایسی اگزامپل نہیں ہے کہ کسی سیاستدان نے لوٹ مار کی یا اس ملک اور قوم کو نقصان پہنچایا, اس کے بعد اس کو دوبارہ انتخاب میں آنے کی اجازت دے دیتے ہیں.
ایسا نہیں ہے. ہم نے پھانسیاں لگتے ہوئے دیکھی ہیں ان سیاستدانوں کو, ہم نے جیلوں میں بھی ان کو زندگی گزرتے ہوئے دیکھی ہے. لیکن یہ پاکستان ایک انوکھا ملک ہے, لوٹ مار کریں 5-7 سال بعد دوبارہ آئیں, دوبارہ مینج کریں, دوبارہ آپ کو سپیڈی ٹرائل میں جائیں, اس کے لیے نظام ٹھیک کریں, اپنے ادارے ٹھیک کریں, متعلقہ ادارے ٹھیک کریں, سپریم کورٹ سے یہ نہ کرنے کی کوشش کریں کہ یہ کرنا ہے یا وہ کرنا ہے یا فیصلے کرانے ہیں. مجھے بریک کی طرف بڑھنا. فیصلہ ویسے بھی محفوظ ہو چکا ہے اور ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ ممکنہ طور پر ہو سکتا ہے کہ منڈے کے روز آ جائے. چیف جسٹس صاحب کے لیے 2 بڑے چیلنج جو ہے وہ انتظار کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ آنا ہے, اور دوسرا الیکشن کے حوالے سے ہے. یہاں لیتے ہیں مختصر سی بریک, اور بریک کے بعد مزید ایشوز کو پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, آپ کا پروگرام ہے خوش آمدید کہتے ہیں. اب کچھ بات کرتے ہیں 5 جنوری تجدید عہد وفا کا دن, جس دن ہم کشمیریوں کے ساتھ اس دن کو مناتے ہیں. 5 جنوری 1949 میں آج ہی کے دن اقوام متحدہ کے کمیشن برائے پاکستان اور بھارت نے کلیدی اہمیت قرارداد کو منظور کیا تھا, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وہ شاید اس قرارداد کو منظور کرنے کے بعد بھول گئے تھے. آج 74 برس بھی گزر گئے ہیں, لیکن اس کے باوجود آج بھی امن کے ٹھیکیدار اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. ریفرینڈم کا حق دیا جانا تھا اور اس کے بعد کشمیریوں کی مرضی تھی کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رہنا تھا یا انڈیا کے ساتھ رہنا تھا یا اپنے الگ ریاست کا قیام خود کرنا تھا. ابھی تک ایسا ممکن نہیں ہو سکا, اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ گزشتہ برس 2023 میں جہاں پر خصوصی سٹیٹس جو تھا کشمیر کا, یہ توقع کی جا رہی تھی کہ شاید اسے بحال کیا جائے گا, لیکن وہ بھی بحال نہیں کیا گیا. یہاں پر بھی ہمیں نریندر مودی صاحب کی ایک ہندوازم والی سوچ جو ہے وہ ہمیں رائج کرتی ہوئی نظر آئی, اور اس طرح سے کشمیریوں کے حقوق کو پامال کرنے کی اور ان کو خراب کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے. بلکہ یہاں پر یہ بات بھی کہنا درست ہوگی کہ مبصرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ مقبوضہ کشمیر ایک ایسی جیل ہے, یا اسے ایک ایسی جیل سے تعبیر دیا جا رہا ہے کہ جہاں کبھی میرے خیال سے رہائی ممکن ہی نہیں ہے. یہ تاریخ کی سب سے بدترین جیل ہے, یہ بھی کچھ مبصرین کا کہنا ہے. آج کے دن ہم کشمیر کے ساتھ تجدید عہد وفا کا دن اس کو مناتے ہیں. پوری دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی پاکستانی کمیونٹی پائی جاتی ہے وہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ اس حوالے سے کھڑی نظر آتی ہے. خود پاکستان نے اس حوالے سے کئی دفعہ کئی فورمز کے اوپر اس آواز کو اٹھایا بھی ہے, مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جب بات آتی ہے رشیا ورسز یوکرین کی, تو وہاں پر ہر کسی کو انسانیت کے حقوق نظر آ جاتے ہیں. جہاں پہ ہولوکاسٹ کی بات آتی ہے وہاں پہ بھی انسانیت جاگ جاتی ہے, مگر جب بات کشمیریوں کی آتی ہے یا فلسطینیوں کی آتی ہے وہاں پہ سب کو خاموشی نظر آتی ہے, سانپ سوکھ جاتا ہے. اس سے پہلے ہم اپنے اس ٹاپک کی طرف بڑھیں, ہم اپنے لاسٹ ٹاپک کو بھی کنکلوڈ کر لیتے ہیں جہاں پر ہم بات کر رہے تھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے. نشاط صاحب, پھر ایک سوال یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے اب کافی چیلنجز تیار ہیں, جس میں الیکشن کی تاریخ کو کہ وہ 8 فروری دے چکے ہوئے ہیں. اب آج سے ایک نیا سینیریو یہ بھی سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے, لاپتہ افراد بھی ہیں, وہ کیس بھی چل رہا ہے. تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان تمام تر چیزوں کے اندر انصاف کر پائیں گے؟ ان کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا یہ؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سمجھ لیجئے کہ جو انتخابات ہیں وہ 8 فروری کے دن ہی ہوں گے. یہ پتھر پہ لکیر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ صرف قاضی صاحب نے نہیں کہا, یہ الیکشن کمیشن نے بھی اب کہہ دیا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ہی ہوں گے. آج بھی ان کی سٹیٹمنٹ آ گئی. آرمی چیف بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں گے, اور انہوں نے اس کے لیے اگر کوئی چیز ضرورت تھی فوج کی, وہ اس کے لیے بھی جو معاملات تھے وہ بھی طے کر دیے. اب یہ جو چوتھی کوئی طاقت جو باقیات والی جس کے میں نے آپ کو حوالہ دیا تھا, وہ جتنی مرضی کوشش کر لے اب وہ شاید کامیاب نہیں ہوں گے. سمجھنا صرف یہ ہے کہ اس وقت کون سی جو طاقتیں ہیں جن کو اس انتخابات کے نتیجے میں نقصان ہو سکتا ہے کسی بھی صورت کے اندر, وہ نہیں چاہیں گی کہ یہ ہوں. اور جو کوئی جس طرح کو چھوٹا پائی ملے, کسی کو بڑی پائی ملے, یا کسی کو بہتر ملے کسی کو کم ملے, وہ سارے چاہتے ہیں کہ انتخابات ہو جائیں. ایک بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے, دیکھیے کہ جو 62(1)(f) ہے یا جو یہ والا کیس ہے مسنگ پرسنس کا کیس ہے, الٹیمیٹلی جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ ان کو قانون اور آئین کے مطابق جو انہوں نے انصاف دینا ہے وہ انہوں نے دینا ہے. اور جو اب تک کی ہمیں ان کی کارکردگی نظر آ رہی ہے, جس میں ہمیں سپیڈی ٹرائل کا ایک ایلیمنٹ بھی نظر آ رہا ہے کہ وہ جلد از جلد کیسز کو نپٹاتے ہیں, ان کو لٹکاتے نہیں ہیں, نہ بھاگتے ہیں, کیسز کو فائلوں میں دبا کے غائب نہیں ہو جاتے, ریٹائرمنٹ نہیں لے لیتے. وہ فیصلہ کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں, فیصلے کر رہے ہیں. اب وہ کسی کو اختلاف ہو سکتا ہے, کسی کے حق میں ہو سکتے ہیں, وہ جس کے حق میں ہوگا وہ گن گائے گا, جس کے خلاف ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے, یہ علیحدہ بحث ہے. لیکن وہ جو سپریم کورٹ کا کام ہے وہ بھی کر رہی ہے.
الیکشن کی حد تک الیکشن کمیشن اپنا کام کر رہا ہے, اپیلوں تک معاملہ آ گیا, کسی کی ہوئی اپیلیں مسترد ہوئی, کسی کی وہ ایکسیپٹ ہو جائیں گی, ہو رہی ہیں بہت ساروں کی ایکسیپٹ ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, نام بھی لیے جا سکتے ہیں, جو پی ٹی آئی کے علاوہ بھی بہت سارے لوگوں کی ہوئی, پی ٹی آئی کی بھی ہوئی ہیں. اسی طرح سے جو ہے آرمی چیف ہے وہ بالکل کلیئرلی بات کر چکے. سو اب ان کے علاوہ اگر کوئی چوتھا ہے تو وہ شاید اس کی وہ خواہش ہی رہ جائے گی. اور باقی یہ قرارداد یہ کوئی معنی نہیں رکھتی, نہ اس کی کوئی آئینی بائنڈنگ ہے, نہ یہ کوئی قانون ہے, نہ اس کی یہ نا چائے میں بیسیکلی طوفان. اور اس کا ایک اور فائدہ ہوا ہے, ایک چھوٹی سی بات بتا دوں, اس کا ایک فائدہ یہ ہوا ہے کہ وہ تمام طاقتیں جن کی خواہش پہلے یہ فارم کی شکل میں تھی اب یہ باہر آ گئی, اب اس کا کلا کما یہیں ہو جائے گا. یعنی وہ اتنی زور سے خواہش آئی تھی کہ وہ غلطی کر گئے, کیونکہ اس کی ابھی قرارداد آئے گی اس کی مخالفت میں جو الیکشن کی 8 فروری کے انتخابات کے حق میں, اور اس میں دیکھ لیجیے گا کتنے سینیٹرز ہوں گے اور کون کون سی جماعتیں ہوں گی, پتہ چل جائے گا. اوکے, اعظم چودھری صاحب, آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے رہے کہ لاپتہ افراد کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے تو سوشل میڈیا بھی بھرا پڑا ہوا ہے اس وقت, اور خبریں بھی سب کے سامنے آ رہی ہیں. قاضی صاحب کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہوگا؟ اور اگر پی ٹی آئی کے حوالے سے ہی بات کی جائے تو پھر پی ٹی آئی سے عثمان ڈار کے بھائی عمر ڈار بھی جو ہیں وہ 7-8 دن سے لاپتہ ہیں, اور ان کی والدہ بھی آلریڈی کئی دفعہ کورٹ کے چکر بھی کاٹ چکی ہوئی ہیں. یہ سپیڈی انصاف اور یہ چیلنجز کس طرح سے قاضی صاحب دیکھیں گے؟ دیکھیں, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے اوپر لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہیں, کیونکہ قاضی صاحب اگر ماضی میں ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں تو انہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے ہمیشہ آواز اٹھائی, چاہے وہ مسنگ پرسن ہو, چاہے پاکستان کے آئین کے تحفظ کی بات ہو. آپ کو قاضی صاحب ہمیشہ اس میں برملا بولتے ہوئے نظر آئے. اسی لیے لوگوں کی توقعات بہت زیادہ ہے کہ قاضی صاحب یہاں پہ ایک تو ہیومن رائٹس کی جو وائلیشنز ہیں اس کو ختم کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کریں گے, اور انشور کریں گے کہ ہر بندے کو اس کے بنیادی حقوق ملے. ابھی بلوچ دھرنے پہ دیکھ لیجیے. دوسرا قاضی صاحب پہ اس وقت اس کے علاوہ الیکشن کی, جس طرح ابن شاہ صاحب بات کر رہے تھے, دیکھیں اس وقت 8 فروری کے اوپر پیرا صرف قاضی صاحب دے رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ الیکشن کمیشن اس طرح اپنا کردار ادا کر رہا ہے, یا پولیٹیکل پارٹیز یا باقی لوگ اس طرح اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جس طرح ضرورت تھی. سپریم کورٹ نے جو ایک وعدہ کیا قوم سے, وہی ایک امید ہے قوم کے پاس کہ انتخابات 8 فروری کو ہونے جا رہے ہیں. اگر ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں تو 2-3 دفعہ جو انتخابات ملتوی ہوئے صوبوں کے اور وفاق کے, یہ اگر الیکشن کمیشن پہ اعتماد کرتے تو وہ پھر وہ نہیں ہونے چاہیے تھے, وہ پھر اپنے ٹائم پہ ہوتے تو ہمیں الیکشن کمیشن پہ اعتماد ہوتا. اب صرف سپریم کورٹ پہ اعتماد رہ گیا کہ سپریم کورٹ قاضی صاحب کا جو وعدہ ہے وہ پورا کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی مسنگ پرسن کی آپ بات کر رہی ہیں, دیکھیں آپ ماضی میں تھوڑا پیچھے جائیں, مسنگ پرسن کے لیے قاضی صاحب نے مختلف فورمز کے اوپر آواز اٹھائی, ان کی تقاریر موجود ہیں اس چیز کا. لیکن اس دفعہ مسنگ پرسنز کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ ہماری نگران حکومت نے جس طرح اسلام آباد کے اندر ان کے ساتھ رویہ اختیار کیا, میرا خیال ہے سپریم کورٹ کو اس پہ بھی ایکشن لینا چاہیے تھا. وہ بھی جو بنیادی انسانی حقوق ہے اس میں حکومت اس کو وائلیٹ کر رہی تھی. حکومت کو یہ بالکل نہیں کرنا چاہیے تھا کہ بچوں اور عورتوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جاتا. لے لیا تھا وہ, لیکن جو لوگ ملوث ہیں کسی چیز میں ان کو کورٹ کے اندر پروڈیوس کرنا چاہیے, ان کا جو جرم ہے ان کو عدالتوں میں لے کے آنا چاہیے. ماورائے آئین جو اقدامات ہیں اس کو روکنے, یا ماورائے قانون جو اقدامات ہیں اس کو روکنے کی ضرورت ہے. وقت مختصر ہے, اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے اور کچھ بات کرتے ہیں کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے. اور آج جو ہے وہ 5 جنوری کا دن پوری دنیا میں ان کے ساتھ تجدید عہد وفا کا دن بھی منایا جا رہا ہے, لیکن آج بھی کشمیریوں کو ان کے حقوق نہیں ملے. کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے, کشمیر میں ہم نے بہت دفعہ بات کی, آپ نے اقوام متحدہ کی ایک قرارداد کا حوالہ دیا. میں تو اب یہ فلسطین کی یہ جو ریسنٹ جو طوفان الاقصی ہے اس کے بعد جو اقوام متحدہ کا کردار سامنے آیا ہے, تو میں تو کشمیر کی قرارداد کے اوپر کیا بات کروں. وہاں پہ تو ابھی ایک قرارداد جو ہے وہ جنگ بندی کی اور وہ کچھ پیش کی گئی تھی کہ جی وہ وقفے کیے جائیں اور وہ کیا جائے, اس پہ بھی عمل نہیں ہوا ابھی تک. سو بیسکلی معاملہ یہ ہے کہ میں بارہا یہ بات کہتا ہوں کہ کشمیر کا معاملہ جو ہے وہ جب بھی طے ہوگا وہ طاقت کے ذریعے ہی طے ہوگا اور پاکستان اور بھارت کے درمیان ہی ہوگا. اس کے علاوہ شاید مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور دوسرا راستہ ہوگا. جیسے فلسطین کے معاملے پہ بھی وہ ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک زمانہ تھا کہ فلسطین اتنا تھا اور اسرائیل کہیں تھا نہیں, پھر اسرائیل اتنا سا تھا, اب اسرائیل اتنا بڑا ہے اور فلسطین اتنا سا ہے, تو قراردادیں وہیں کی وہیں پڑی رہ گئیں. اسرائیل کے خلاف سینکڑوں قراردادیں, میں کوئی 1-2 کی بات نہیں کر رہا, سینکڑوں قراردادیں, آج تک آپ کچھ نہیں کر سکے. یہ جو ابھی قرارداد ہوئی اسرائیل کا میں نہیں مانتا, کچھ نہیں کر سکے. سو میرا یہ خیال ہے کہ جو کشمیر کے معاملات ہیں, کشمیر میں ایک جد و جہد آزادی کی جنگ جاری ہے, ٹھیک ہے, وہ برہان وانی کے بعد بھی اس میں ایک نئی جان پڑی. اب پھر جو ہے کشمیری جو ہیں وہ آواز اٹھائے ہوئے ہیں, وہ انہوں نے طے کیا ہوا ہے, جس طرح فلسطین نے طے کیا ہوا ہے نا کہ انہوں نے نہیں تسلیم کرنا, کر لے جو کرنا ہے.
اب میری یہ رائے ہے کہ کشمیریوں کو جس طرح جو ہمارے سکھ بھائی ہیں انہوں نے جس طرح سے دنیا بھر میں ریفرینڈم اور اس کا سلسلہ شروع کروایا، کشمیریوں کو بھی چاہیے کہ اس طرح کی تحریک کو انٹرنیشنلی وہ طاقت دیں اور اس کو بڑھائیں، کیونکہ اس کا جو پریشر ہے وہ بہت زیادہ انڈین گورنمنٹ پہ پڑا ٹو این ایکسٹینڈ کہ بھارت جو ہے وہ دوسری جو ممالک کے اندر دہشت گردی ہے اس کی وہ ایکسپوز ہو گئی. اور اگر کشمیری، کیونکہ کشمیری بھی دنیا بھر میں ہر جگہ موجود ہے اور بڑی تعداد میں سکھ کمیونٹی سے بھی زیادہ ہیں، تو ان کو چاہیے کہ اس طرح کے ریفرینڈم کرا کے ایک ایسا پریشر انٹرنیشنل ڈیولپ کرے جس سے بھارت تنگ آ کر خفت میں وہ اپنے آپ کو مزید ایکسپوز کرے، اور پھر اس کے بعد جو ہے نا اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ بڑھ سکتا ہے. اعظم صاحب، جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اقوام عالم کی طرف سے کیا ری ایکشن ہونا چاہیے، تو وہاں پر پھر ایک اہم سوال جو ہم فلسطین سے ریلیٹڈ بھی پوچھتے ہیں، میں آج کشمیر سے ریلیٹڈ بھی پوچھوں گی کہ امت مسلمہ کا کیا کردار ہونا چاہیے. وہ مسلم ممالک جن کی جگہ جگہ پہ بزنس ہیں یا جہاں جن کے ملکوں میں انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں، وہ آج مسلمانوں کے حق کے لیے یا ان پہ ہونے والے ظلم کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ دیکھیں، کشمیر کے معاملے میں امت مسلمہ کا کوئی تعلق نہیں ہے. کشمیر کا تعلق صرف پاکستان کے ساتھ ہے. جی، کشمیری جو لوگ ہیں ان کی توقعات، ان کی امید بھی صرف پاکستان کے ساتھ ہے. آپ جس امت مسلمہ کی بات کر رہی ہیں وہ تو آپ نے فلسطین میں بھی ان کا کردار دیکھ لیا ہے. بھارت کیونکہ ایک بڑا ملک ہے، اس کی آبادی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ بزنس کے مواقع بہت زیادہ ہیں اور ان ممالک کی بہت بڑے لیول پہ وہاں پہ انویسٹمنٹس ہیں. انہیں وہ کشمیریوں یا کشمیر سے بہت زیادہ عزیز ہیں، لہٰذا وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں. جہاں تک کشمیریوں کا معاملہ، دیکھیں آج آزادی کی تحریک جس لیول پر بھی ہے وہ کشمیریوں نے اپنے خون سے اس کو سینچا ہے. اور جس طرح برہان وانی کی بات کر رہے ہیں نا، اس وقت بھی تحریک اس وقت بہت نیچے چلی گئی تھی، لیکن برہان وانی کی شہادت اور اس سے ایسے اور نوجوانوں کی شہادت نے اس تحریک میں ایک نئی جان ڈالی تھی. جہاں تک اس تصواب رائے کی بات ہے، دیکھیں وہ کشمیریوں کا حق ہے. جی بالکل، چاہے وہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں، چاہے وہ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں کھڑے ہوں، یہ ان کا حق ہے. لیکن یہاں پہ مانتا کون ہے؟ کس ملک نے آپ کی اقوام متحدہ کی قرارداد کو تسلیم کیا ہے؟ آج بھی کشمیری جو لڑ رہے ہیں ان کی سب سے زیادہ توقعات ہم سے وابستہ ہے، پاکستان سے وابستہ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو، اس قوم کو اور ریاست کو بحیثیت ریاست اور قوم ایک دفعہ پھر کشمیریوں کو یہ احساس دلانا چاہیے کہ ہم تن من دھن کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے. ایگزیکٹلی، اس بات میں کچھ شک نہیں. صاحب پروگرام ختم ہو رہا ہے. کشمیر کی یہ جو سٹیٹس بدلا گیا، اب سننے میں آ رہا ہے کہ ایک مسلم ممالک نے وہاں پہ انویسٹمنٹ سرمایہ کاری کے معاملات طے کیے ہوئے ہیں. کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں جی. اور کشمیریوں کا یہ نعرہ کہ کشمیر بنے گا پاکستان، اس امید کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ یہ سال وہی سال ثابت ہو جہاں پہ کشمیریوں کو ریفرینڈم کا حق دیا جائے اور وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان فائزہ بخاری کو، میرے معزز پینل کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.